आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी आज बेटा जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि एक पैराग्राफ जो लिखा जाता है हमारे निसाब में शामिल पैराग्राफ जो है वो क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने का क्या तरीका है, वो होता क्या है। ठीक है, आज मैं आपको वो बताऊंगी पैराग्राफ किसे कहते हैं और उसको लिखने के कुछ उसूल हैं। वो उसूल क्या हैं, किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक पैराग्राफ जो है एक अच्छे अंदाज में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। जी सबसे पहले तो पैराग्राफ बेटा क्या होता है कि हमें कोई एक उन्वान जो दिया गया है, वो उन्वान किसी शख्सियत पर भी हो सकता है, किसी जगह पर किसी चीज़ का नाम हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ का एक नाम किसी एक जुमले की सूरत में एक मुख्तसर सा नाम दे दिया गया जो कि एक उन्वान है। ठीक है, दिया गया जो उन्वान है वो किसी चीज़ पर या किसी शख्स का नाम है या किसी चीज़ का नाम है या कोई जगह का नाम है, वो हमें दे दिया जाता है जिस पर हमने उस चीज़, उस शख्स या उस जगह को सामने रखते हुए उसके तमाम जो खूबियाँ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उसको अल्फाज की सूरत में ढालते हुए एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना होता है। ठीक है, पैराग्राफ क्या है बेटे कि जब हमें कोई नाम दे दिया गया है, किसी शख्सियत का कोई नाम दिया है या किसी चीज़ का कोई नाम दिया है या किसी जगह का कोई नाम दिया है, तो सबसे पहले हमने उस चीज़, उस शख्सियत या उस जगह को अपने जहन में बिठाते हुए उसकी तमाम खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी जो तमाम नुमायाँ खसूसियात होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्फाज का चुनाव करना है। फिर हमने उसको अल्फाज में ढालते हुए जुमला साजी की सूरत में एक इबारत, एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। ये पैराग्राफ जो है वो आपके उन्वान के हिसाब से होता है। अगर किसी शख्सियत पर दिया गया है, कोई आम शख्सियत पर दिया गया है, तो फिर ये है कि हम उसकी जो नुमायाँ खसूसियात है वो लिखेंगे। अगर किसी कौमी शख्सियत के बारे में दिया गया है तो हम उसकी नुमायाँ खसूसियात के साथ साथ उसकी कौमी खिदमात लिखेंगे कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया, उसके एहसानात लिखेंगे। और इसी तरह अगर किसी चीज़ पर लिखने को दिया गया है तो उस चीज़ की खूबियाँ जो हैं उनको बयान करेंगे। अगर किसी जगह का है तो उस जगह का जो तमाम खूबियाँ हैं, उस जगह के तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस जगह, जिस मुकाम के बारे में लिख रहे हैं, उस मुकाम के हर नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम उसको जुमलों में डालते हुए लिखेंगे। तो उन्वान के मुताबिक ये पैराग्राफ अल्फाज में डाला जाता है। जैसे मैंने फ़र्क बताया हर चीज़ का, तो किसी पर लिखते हुए कम होता है पैराग्राफ, किसी शख्सियत, जैसे मैंने बताया किसी आम शख्सियत पर लिखना हो तो हम सिर्फ उसकी खूबियाँ, उसकी खासियत जो है वो बयान करते हैं। लेकिन जब किसी कौमी शख्सियत का लिखा जा रहा है तो उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी कौमी खिदमात का भी जिक्र किया जाता है। तो उस सूरत में फिर ये देखें, दो शख्सियत का मैंने आपको नुमायाँ फ़र्क बताया कि एक पैराग्राफ अगर हमने लिखना है तो दो शख्सियत पर लिखते हुए उसमें अल्फाज कम और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है बेटा इस लेवल पर आकर जो है अल्फाज का कोई पाबंदी नहीं रहती। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ना तो ये बहुत मुख्तसर हो, दूसरा ये कि ना ही इतना लंबा हो कि ये मजमून लगे। ठीक है, मजमून जो है वो इससे एक कदम आगे की चीज़ है। ये एक मजमून की सूरत ही होता है, लेकिन मजमून की ये मुख्तसर सूरत है। पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ उसकी हमारे मजमून की, जो हम एक मजमून लिखते हैं वो हम तफसीलन लिखते हैं किसी चीज़ पर, और पैराग्राफ होता है जिसमें हम उस चीज़ के जो अहम चीज़ें सिर्फ उनका ज़िक्र करते हुए मजमून से थोड़ा मुख्तसर लिखा जाता है। पैराग्राफ मजमून की एक मुख्तसर सूरत होती है। ठीक है, अच्छा अब इसको लिखने के क्या तरीके हैं, ये कैसे लिखा जाता है, ये अब मैं आपको बताऊंगी। उसके यहाँ पर मैंने सारे उसूल लिखे हुए हैं तफसील से, ये मैं आपको बताऊंगी क्या उसूल है इसको लिखने के, और फिर मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी भी कि इसको जब लिखा जाता है तो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है जी, सबसे पहला जो है यहाँ पर लिखा हुआ नुक्ता वो ये है कि सबसे ऊपर उन्वान लिखना।
یعنی جب آپ پیراگراف لکھنے جا رہے ہیں تو جو آپ کو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کو پہلی سطر پر لازمی لکھیں، عنوان واوین میں لکھیں۔ جب عنوان ہم نے لکھنا ہے تو وہ ہم نے پیراگراف شروع کرنے سے پہلے پہلی سطر پر بالکل درمیان میں وہ اپنا عنوان لکھنا ہے، اور اس عنوان کو لکھنے کا طریقہ ہے جیسے میں نے یہ دیکھے یہ ہیڈنگ واوین میں دی ہے، تو جو عنوان آپ کو دیا جائے جس پر آپ نے پورا پیراگراف لکھنا ہے اس عنوان کو آپ واوین میں لکھیں تاکہ وہ نمایاں ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، جب آپ نے پیراگراف لکھنا شروع کرنا ہے تو پہلی سطر پر گرامٹیکل جگہ چھوڑ کر لکھنا شروع کریں۔ گرامٹیکل جگہ کیا ہے جو ہم انگلش میں بولتے ہیں گرامیٹیکل سپیس، ٹھیک ہے۔ گرامیٹیکل سپیس کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے لکھنا شروع کیا تو گرامٹیکل جگہ جو ہوتی ہے وہ 2 انگلیوں برابر ہوتی ہے، یعنی جب ہم لکھنا شروع کر رہے ہیں اپنی پہلی سطر سے پیراگراف کو تو پہلی سطر پر ہم اپنی 2 انگلیوں کا جو ہے فاصلہ وہ چھوڑ کر پھر لکھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ گرامٹیکل جگہ چھوڑ کر لکھنا شروع کریں۔ آگے ہے مکمل پیراگراف کو ایک ہی مکمل جو بھی ہم لکھ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہمارا عنوان ہے اس کا جتنا بھی ہم نے لکھنا ہے، جو ہم نے سوچا ہوا ہے، جو ہم نے جملے بنا لیے ہیں، جن جملوں کو ہم نے اپنے ذہن میں ترتیب دے دی ہے، ان کو ہم نے جتنا ہم نے سارا لکھنا ہے اس مکمل کو ایک ہی پیراگراف کی صورت میں لکھیں، شروع سے آخر تک ایک ہی پیراگراف رہے۔ یعنی جو ہم نے شروع کیا ہے وہ جیسے پہلی سطر پر صرف ہم نے 2 انگلیوں کی جگہ چھوڑتے ہوئے شروع کر دیا، اس کے بعد ہم ہر سطر پر حاشیہ کے ساتھ لکھیں گے، اس کے بعد ہم کسی سطر پر جگہ نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم پھر جو لکھ رہے ہیں جس چیز پر بھی اس کو جتنا بھی اس کے بارے میں لکھنا ہے وہ ہم لکھتے جائیں گے، جہاں ہم نے اختتام کرنا ہے ایک ہی جگہ پر کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ اس کے بارے میں لکھتے ہوئے پہلے ایک عبارت چھوٹی سی لکھ دی، پھر دوسری لکھ دی، پھر تیسری۔ یہ پیراگراف کا نہیں طریقہ ہوتا، پیراگراف کا طریقہ ہوتا ہے جتنا بھی آپ نے لکھنا ہے وہ مکمل پہلی سطر سے 2 انگلیوں کی جگہ چھوڑتے ہوئے شروع کریں اور اس کو مکمل آخر تک ایک ہی پیراگراف کی صورت میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سب سے پہلے عنواناتی جملہ لکھیں۔ اچھا، جو اب پہلی سطر پر لکھنے کی بات ہوئی کہ گرامٹیکل جگہ چھوڑ کر آپ نے شروع کرنا ہے، تو گرامٹیکل جگہ چھوڑ کر جب آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو جملہ ہوتا ہے نا وہ عنواناتی جملہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جملہ عنواناتی جملہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے عنوان سے متعلق ہوتا ہے، ہمارے عنوان کے مطابق ہوتا ہے۔ جب آپ پہلا جملہ لکھتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عنواناتی جملہ۔ عنواناتی جملہ ہمارے عنوان کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ عنواناتی جملہ جو عنوان ہمیں دیا گیا اس عنوان کو ہم اس جملے میں لے کر چلتے ہوئے آغاز کرتے ہیں۔ یہ عنواناتی جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جو کہ عنوان کی وضاحت کرتا ہے کہ پیراگراف ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عنواناتی جملہ ہمارے عنوان کی وضاحت کرتے ہوئے ایک پیراگراف کا آغاز کرتا ہے جس میں ہم اپنے عنوان کی وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے عنواناتی جملہ۔ یہ مختلف ہونا چاہیے۔ اکثر جیسے اب میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر ہم لکھ رہے ہیں میری پسندیدہ کتاب پر اب سب بچے کس طرح شروع کریں گے؟ میری بہت سی کتابیں ہیں لیکن میری پسندیدہ کتاب اردو ہے یا انگریزی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک عام سی شروعات ہوئی، عام جملہ ہے۔ عنواناتی جملہ میری پسندیدہ کتاب، اب آپ لکھ سکتے ہیں یوں تو بہت سی کتابیں اور تمام کتابیں ہمیں معلومات ہی فراہم کرتی ہیں، لیکن میری پسندیدہ کتاب اردو ہے یا انگریزی ہے یا قرآن پاک ہے نا مختلف، تو وہ وضاحت ہی کر رہا ہے نا عنواناتی جملے کی۔ تو اس طرح جو عنواناتی جملہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، عام جملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک ہی روشنائی کے استعمال سے مکمل پیراگراف لکھے۔ روشنائی کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنے کی سیاہی ہوتی ہے، جیسے یہ نیلی روشنائی ہے، یعنی جو آپ کی لکھنے کی سیاہی جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ہی روشنائی کے استعمال سے مکمل پیراگراف لکھیں، یعنی جو بھی آپ قلم استعمال کر رہے ہیں، آپ جو لکھ رہے ہیں وہ ایک ہی روشنائی کے استعمال سے لکھیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لکھتے ہوئے اس کے درمیان کسی چیز کو جو ہے نمایاں کرنے کے لیے مارکر کا استعمال شروع کر دیں، یا یہ ہو کہ آپ اس میں کسی ایک نقطے کو یا کسی اہم نقطے کو آپ جو ہے وہ نمایاں کرنے کے لیے کسی رنگین مارکر سے اس کو خط کشیدہ کر دے یا اس کو واوین کر دے۔ یہ تو پیراگراف کے بالکل خلاف ہے، یہ تو پیراگراف کا
جو اصول ہیں ان کے بالکل خلاف ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ پیراگراف کا اصول ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ہی روشنائی کا استعمال ہو، کسی بھی نقطہ یا جملہ، نقطہ ہوتا ہے پوائنٹ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں پوائنٹ، ٹھیک ہے، کسی بھی نقطہ یا جملہ کو نمایاں کرنے کے لیے، یعنی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے کوئی دوسری روشنائی استعمال نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ نمایاں کرنے کے لیے کسی دوسری روشنائی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آگے ختمہ کی علامت، جو رموز کافی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ندائیہ کی علامت، فجائیہ کی علامت، سوالیہ نشان کی علامت، جو ہے ووین کی علامت، یہ جو سب علامات ہیں، یہ جو رموز کاف ہیں، ان میں سے صرف ہم اس میں ختمہ کی علامت کا استعمال کر سکتے ہیں، ختمہ کے علاوہ کوئی اور علامت کا استعمال اس میں نہیں کیا جاتا۔ اس میں بس ہم جو جملے لکھ رہے ہیں، ہر جملے کے اختتام پر صرف ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے، اس میں کسی بھی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے یا خاص بنانے کے لیے نہ واوین کا استعمال کیا جاتا ہے، نہ کوئی کہاوت، نہ کوئی رابطے کا نشان، نہ اس میں کوئی ندائیہ کی علامت، نہ فجائیہ کی علامت، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک جملہ مکمل ہو جائے تو ختمہ کی علامت کے استعمال سے اختتام کرے، یعنی اب ہم کیا کریں، ایک جملہ لکھ رہے ہیں، ہم نے تو وہ جملہ ختم کر دیا، لیکن ختمہ کی علامت کے بغیر ہی ہم نے دوسرا جملہ شروع کر دیا، تو جب تک ختمہ کی علامت نہیں ہوگی، آپ چاہے 3 4 5 7 جملے اکٹھے ملا کے لکھ دیں، جو آپ کا پیپر چیک کرنے والا، پرچہ چیک کرنے والا ہوگا، وہ اس کو ایک ہی جملہ گنے گا، جہاں ختمہ کی علامت ہوگی وہاں ایک جملہ گنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر جملے کے آخر میں ختمہ کی علامت لازمی لگائیں۔ اس میں کسی قول، حدیث یا آیت کا ترجمہ، کہاوت، محاورہ، یہ سب استعمال نہیں کیے جاتے۔ اس میں کوئی بھی حوالہ دینے کے لیے اس عنوان کے مطابق کوئی بھی حوالہ جاتی، نہ تو قول لکھا جاتا ہے، نہ حدیث کا حوالہ، نہ کوئی آیت کا ترجمہ، نہ کہاوت، نہ محاورہ، کچھ بھی اس میں استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی بھی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے کوئی بھی حوالہ جاتی، قصہ یا واقعہ جو ہے، کسی بھی قسم کی، کسی بھی قصے کی یا واقعے کی کوئی بھی معلومات تحریر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی بھی واقعے کی یا کسی بھی قصے کی یا کوئی بھی معلومات جو ہیں وہ اس میں نہیں لکھی جاتی۔ کسی شعر کا حوالہ نہیں دیا جاتا اس میں ہم کسی بھی چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس میں ہم کوئی حوالہ جاتی شعر بھی نہیں لکھ سکتے۔ اس میں سب سے اہم چیز کہ پیراگراف لکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو ہماری زبان ہو وہ روزمرہ یعنی ہماری رواں زبان کا ہم استعمال کریں، سادہ، آسان، عام فہم زبان کا استعمال کریں، رواں زبان ہونی چاہیے۔ محاورے، کہاوتیں، یہ جو ہیں یہ سب یا تشبیہات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں تشبیہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو کسی جیسا کہنے کے لیے، جب ہم کوئی اور لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تشبیہ۔ اس میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی جو ہے کہاوت، محاورے یہ سب استعمال نہیں ہوتے، بلکہ رواں زبان میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرکب جملے کا استعمال ہونا چاہیے۔ پیراگراف لکھتے ہوئے اس میں ہمیں کم از کم 2 تو لازمی مرکب جملے لکھنے چاہیے، یعنی ہم سادہ جملے لکھ رہے ہیں، یہ جیسے میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید ہے، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں 30 پارے ہیں، یہ تو ہم سادہ جملے لکھ رہے ہیں۔ لیکن مرکب کیا ہوتا ہے؟ 2 کا مجموعہ۔ مرکب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2 کا مجموعہ۔ تو مرکب جملے سے مراد کیا ہے؟ 2 جملے اکٹھے کرنا۔ 2 جملے اکٹھے اب ہم کس صورت کر سکتے ہیں؟ کس چیز کے استعمال سے؟ اور، جو، جب، جیسے، ان کے استعمال سے ہم 2 جملوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مثلاً میں اگر کہوں کہ میری پسندیدہ کتاب قرآن مجید ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب میں آگے پھر سادے جملے لکھ رہی ہوں، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب میں نے 2 مرکب جملے آپ کو بتا دیے نا کہ جو بھی عنوان ہمیں دیا گیا اس میں ہم اور، جو، جس، جب، جیسے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے 2 جملوں کو ملا کر مرکب جملے بھی بنا کر لکھ سکتے ہیں، اور اس میں کم از کم 2 مرکب جملے تو لازمی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے جس چیز، جگہ یا شخصیت پر پیراگراف تحریر کیا جا رہا ہے اس کی نمایاں خصوصیات کو ذہن میں لاتے ہوئے ترتیب دیں،
پھر جملے لکھے جائیں. یعنی اب جس پر ہم نے لکھنا ہے ظاہری سی بات ہے اس پر ہم پہلے سوچیں گے اس کے بارے میں، اس کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان کو ذہن میں لے کے آئیں گے، اس کی خوبیوں کو سوچیں گے، اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے دماغ میں جملے بنائیں گے، ایک سانچہ بنائیں گے. پھر وہ جو ہم نے اس کے بارے میں ہر چیز سوچی ہے وہ بے ترتیب تھی، پھر ہم اپنے ذہن میں ان چیزوں کو ترتیب دیں گے کہ پہلے کون سی چیز آنی چاہیے، بعد میں کون سی چیز آنی چاہیے. پھر ہم ایک ترتیب دیتے ہوئے، ربط و تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے یہ اہم نقطہ تھا، میں نے لکھنا بھول گئی، ربط و تسلسل کا خیال رکھا جائے. ربط و تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے پھر ہم اس کو ایک ترتیب میں لکھیں. ترتیب اور ربط و تسلسل جو ہے وہ اس کا اہم اصول ہے کہ جب بھی یہ لکھا جائے تو جس چیز کے بارے میں بھی لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں جتنے بھی ہم جملے لکھ رہے ہیں وہ ایک ترتیب سے لکھے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بعد میں آنے والے جملے کو پہلے لکھ رہے ہیں اور پہلے آنے والے جملے کو بعد میں لکھ رہے ہیں. یعنی پیراگراف ایسے ہم لکھیں کہ اس میں ایک رابطہ قائم رہے، اس میں ایک تسلسل رہے، وہ ایک سلسلے کو لے کر چلتا جائے، وہ ایک ترتیب میں لکھا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اختتامی جملہ تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے لکھا جائے. اب جو بھی پیراگراف ہم نے لکھا ہے اس میں جو ہمارا اختتامی جملہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اختتامی جملہ جو ہے اس کے سارے پہلو جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا جائے. اگر ہم کسی شخصیت پر لکھ رہے ہیں، وہ اگر اس دنیا سے جا چکی ہے تو اس کے لیے دعائیہ کلمات کے انداز میں اس کا اختتام کرے. اگر ہم کسی ایسی شخصیت پر لکھ رہے ہیں جو ابھی زندہ ہیں تو ان کے لیے ان کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہوئے اس کو ہم لکھیں. اگر کسی جگہ کا لکھ رہے ہیں تو ہم اس کی، جیسے ہم اپنے اسکول کی لکھ رہے ہیں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی ملے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے اختتام جو ہے وہ کس اچھے جو ہے جملے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے اس کے اہم اصول. جو پیراگراف ہوتا ہے اس کا جو عنواناتی جملہ ہے نا، اب جہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے، عنواناتی جملہ جو ہے وہ اصل میں اس پورے پیراگراف کا مرکزی خیال ہوتا ہے. یعنی جو بھی ہم پیراگراف لکھنے جا رہے ہیں اس کا ایک نچوڑ ہے، جو کہ ہم نے پہلے جملے میں ہی ہم نے بتا دیا کہ آگے اب سب ہم آگے پورے پیراگراف میں کس چیز کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے. تو عنواناتی جملہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ واقعی لگے کہ یہ پورے پیراگراف کا نچوڑ ہے. ٹھیک ہے. جس پر پورا پیراگراف جو ہے وہ لکھا جائے اور وہ اس کا جو ہے عنواناتی جملہ وہ مختلف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پیراگراف جو ہے وہ لکھا جاتا ہے.